माँ एक अटूट रिश्ता है, माँ एक सच्ची मोहब्बत है, माँ इखलास की जान है, माँ इखलास की आबरू है, माँ सच्चाई का दूसरा नाम है। माँ के अंदर रियाकारी औलाद के एतबार से कभी नहीं होती। माँ वो है कि एक बच्चे के लिए वो अपना सब कुछ लुटा देती है। माँ अपना सब कुछ लुटाकर अपने बच्चे पर अपनी खुशियों को कुर्बान कर देती है। माँ वो है जो खुद रोती है और बच्चे को हंसाती है। माँ वो है जो बिलकती है और बिलकने वाले बच्चे को तसल्ली देती है। माँ वो है जिस माँ का आंचल जब तक किसी बेटे के सर पे होगा वो बेटा कभी नाकाम नहीं हो सकता। माँ अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से जन्नत की चलने वाली ठंडी हवा का नाम है। माँ चलती फिरती जन्नत का नाम है। इसलिए मैं माँ को चलती फिरती जन्नत कह रहा हूँ क्योंकि मेरे आका ने फरमाया अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। माँ वो है जो अपनी औलाद से सबसे ज्यादा प्यार करती है। माँ वो है जो अपनी औलाद से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है। माँ अल्लाह का नुमाइंदा है जमीन के ऊपर। माँ अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों का एक सुतून है जमीन के ऊपर। माँ अपनी औलाद के लिए हर कड़वा घूंट पी लेती है और अपनी औलाद को खुशियां अता करती है। माँ कभी भी मायूसियों की लकीरें अपने बेटे के माथे पर देख नहीं सकती। माँ कौन है? माँ किसे कहते हैं? माँ वो है कि जो हाथ उठाती है तो अल्लाह का अर्श कांपने लगता है। माँ वो है जिसकी दुआ खुदा कभी रद्द नहीं करता। माँ वो है, माँ अगर मुर्गी हो तो उसके दिल के अंदर भी ममता हुआ करती है। जब माँ जानवर हो तो उसके अंदर भी ममता हुआ करती है। अगर आपने एक मुर्गी को देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि मुर्गी जब बच्चों को पैदा करती है, मुर्गी के बच्चे अंडे से निकलते हैं और उसको अगर कोई दाना मिल जाए तो वो मखसूस आवाज निकालकर अपने बच्चों को जमा करती है और उसके टुकड़े करके अपनी चोंच को उठा लेती है। हैरत की बात है, माँ अगर बेअकल मुर्गी हो तो उसकी ममता का आलम यह है, माँ अगर अशरफुल मखलूकात हो तो उसकी ममता का आलम क्या होगा, उसकी मोहब्बतों का आलम क्या होगा, उसके प्यार का आलम क्या होगा, उसकी रहमतों का आलम क्या होगा, उसकी शफकतों का आलम क्या होगा। एक माँ जब अपने पेट के अंदर बच्चे को रखती है, कुरान मुकद्दस उसको बयान करता है कि माँ जब शिकम में बच्चा रखती है तो वो कमजोर से कमजोर तर होती जाती है। लेकिन अल्लाह अकबर, एक माँ हर लम्हा, हर पल, हर साअत, हर घड़ी गोया के मौत के मुंह से करीब होती है जब वो अपने पेट के अंदर बच्चा रखती है। और जिस वक्त बच्चे की विलादत होती है, हर सेकंड माँ कभी जिंदगी और कभी मौत के दरमियान वो चैलेंजेस से मुकाबला करती है। लेकिन हैरत है, माँ अल्लाह अकबर जिंदगी और मौत के दरमियान खेलती है, लेकिन जब बच्चा जवान हो जाता है तो माँ कभी नहीं कहती कि मैंने तुझे पैदा किया है, मैंने तुझ पे एहसान किया है। माँ अपना लहूए जिगर, माँ अपना खूने जिगर अपनी औलाद के सीने में मुंतकिल करती है। अगर आज कोई जवान जवानी की दहलीज पर है तो वो माँ की शफकतों की बुनियाद पर है, माँ की मोहब्बतों की बुनियाद पर है। अगर किसी के मुंह में ज़बान बोल रही है तो वो माँ की ममता का सदका है। माँ क्या है? अल्लाह अकबर। आज के मैं आपको बताऊं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे जिहाद का शौक है। या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद के लिए निकलना चाहता हूँ, मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, क्या तेरी माँ हयात है? क्या तेरी माँ जिंदा है? अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरी माँ जिंदा है। आका फरमाते हैं, तेरे लिए जिहाद से बढ़कर सवाब ये है ताकि तू अपनी माँ की खिदमत करे, ताकि तू अपनी माँ की खिदमत करे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज मेरी कौम के जवानों की कैफियत क्या है? जैसे ही जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं उनको यूं लगता है कि अब हमें माँ की जरूरत नहीं है, हम माँ की जरूरत से बेनियाज हो चुके हैं। नादान
تو چند لوم چلانے والا مزدور ہے، تو اپنے آپ کو ماں سے بے نیاز سمجھتا ہے، تو چند سائزنگوں کا مالک ہے، تو کارخانے دار ہے، تو زمین دار ہے، تو دولت مند ہے یا غریب ہے، تو اپنے آپ کو ماں سے بے نیاز سمجھتا ہے۔ آ میں تجھے بتاؤں، اللہ اکبر، انسان مقام نبوت کو پہنچ جائے، وہ مقام اتنا بلند ہے، اب اس سے بلند کوئی مقام نہیں۔ مقام نبوت وہ ہے کہ اس سے بلند کوئی مقام اب مخلوق کے اندر ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، آئیے اس نبی کا ذکر کریں جو نبی صرف نبی نہیں بلکہ رسول بھی ہے، صرف رسول نہیں بلکہ کلیم اللہ بھی ہے، اللہ سے کلام کرنے والا رسول ہے، رب سے باتیں کرنے والا رسول ہے، اور باتیں کرتے کرتے اللہ نے اس رسول کو اتنا اختیار دیا ہے کہ کسی معاملے میں وہ اللہ سے محبت کے معاملات میں جھگڑ بھی لیتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، معراج شریف کی حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں، میں نے شب معراج ایک بندے کو اللہ سے لڑتے دیکھا تو عرض کی مولا یہ کون تیرا بندہ ہے جو تجھ سے لڑتا ہے؟ ارشاد ہوا محبوب وہ میرا موسیٰ ہے، وہ میری بارگاہ میں ایسی اونچی آواز سے باتیں کر لیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں جناب موسیٰ جلالی پیغمبر ہے، رب کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جناب موسیٰ کے غصے اور جلال کا عالم یہ تھا کہ جناب موسیٰ جب غصے میں آتے تو آپ کے بدن کے جو کپڑے ہوتے، وہ جو بال ہوتے جسم کے کپڑوں کے باہر نکل جاتے، اور امامے سے جو ہے وہ شعلے اٹھتے ہوئے نظر آتے۔ جناب موسیٰ کی شان یہ ہے، آپ کا جو عصا ہے وہ اژدہے کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ کوہ طور پہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور طبیعت یہ ہے کہ اللہ سے باتیں کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے موسیٰ آج ذرا سنبھل کر، موسیٰ آج ذرا سنبھل کر، موسیٰ آج ذرا سنبھل کر۔ غور کریں، آج میری قوم کا جوان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس دولت آ گئی، میں جوان ہو گیا تو میں اپنے ماں باپ سے بے نیاز ہو گیا۔ قدرت کہہ رہی ہے موسیٰ کسے؟ اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو، اونچی آواز میں گفتگو کرنے والے رسول کو، موسیٰ ذرا سنبھل کر۔ ارشاد ہوا مولا کوئی پہلی مرتبہ تو طور پر نہیں آیا، اس سے پہلے تو بارہا آیا، لیکن کبھی سنبھلنے کا حکم نہیں دیا، کہا آج باتیں سنبھل کے کرنا، کیونکہ جب تو اپنے گھر سے نکلتا تھا تو تیری ماں آنچل پسار کر دعا کرتی تھی، میرے اللہ میرے موسیٰ کی طبیعت میں جلال ہے، اگر وہ اونچی اونچی بات تیری بارگاہ میں کر دے تو کریم ہے، درگزر کرنا مولا، مولا میرے موسیٰ پر درگزر کرنا، اس کی پکڑ نہ کرنا۔ موسیٰ اب تیری ماں کا آج انتقال ہو گیا ہے، اب تو ماں کی موت کے بعد گھر سے نکلا ہے تو ذرا سنبھل کر، جب تک تیری پشت پر ماں کی دعا تھی قدرت نے سنبھلنے کا حکم نہ دیا، اور آج تو نکلا ہے اب وہ آنچل تیرے سر پر نہ رہا تو اب قدرت کہہ رہی ہے موسیٰ ذرا سنبھل کر۔ او میری قوم کے نادان نوجوان، جناب موسیٰ کلیم اللہ جیسے پیغمبر کو ماں کے وصال کے بعد جب سنبھلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میری قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے، اگر گھر میں بیوی آ گئی اور اس نے کان ماں کے خلاف بھر دیے تو بچہ نوجوان 6 مہینے میں، سال 2 سال میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے الگ ہو جاتا ہے، اور آج فکر یہ ہے کیا میں بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں؟ میں بڈھی بڈھا کا کب تک کے ناز اٹھاتا رہوں؟ میں ہوں، میرے بچوں کا مستقبل ہے، میرے بچوں کی پڑھائی ہے، میرے بچوں کی تعلیم ہے، میرے بچوں کی تربیت ہے، جتنا کماؤں گا کیا میں سب ماں پہ خرچ کر دوں، میں باپ پہ خرچ کر دوں؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، ایک صحابی بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جتنا کماتا ہوں ماں کو لے جا کر دیتا ہوں، پھر بھی ماں مجھ سے ڈانٹتی رہتی ہے، ناراض ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں بس اگر تیری ماں تجھے دانتوں سے کاٹ کاٹ بھی کھائے تو تجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ تو ماں کو اف کہہ لے۔ فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر کسی کے ماں باپ کسی پر خامخواہ ناراض ہوتے ہیں تو فرمایا گیا کہ یہ اللہ کا امتحان ہے، اس کو اس امتحان میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی پھر بھی ڈانٹ رہے ہیں،
اس لیے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بگ بگ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے. اکثر بوڑھے بڑے بگبگی ہوتے ہیں، بہت بگ بگ کرتے ہیں، بے سرو پیر کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید لگا دی، جب تیرے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ جائیں، ان کو اف مت کہو. جوانی میں نہیں کہا، اف تو جوانی میں بھی نہیں کر سکتے، لیکن بڑھاپے کی قید لگائی، کیونکہ جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں تو بچے اولاد بچے ہوتے ہیں، کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتے. اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بچے جوان ہوتے ہیں، اور پھر ان کی عقل میں بھی فطور واقع ہوتا ہے، تو وہ ایک بات کو 4 ٹائم کہنے کے عادی ہوتے ہیں، بے بات کی بات بھی کرتے ہیں، بے سر و پیر کی بات بھی کرتے ہیں، اٹھ پٹانگ باتیں بھی کرتے ہیں. تو اللہ نے کہہ دیا کہ اگر یہ اس طرح کی بات کرے تو تم اوف بھی نہیں کہہ سکتے. آج کل تو ماں باپ کو لوگ ماں کو ماں کہنے میں شرماتے ہیں، باپ کو باپ کہنے میں شرماتے ہیں. اللہ اکبر. اور حال یہ ہے کہ ماں رات میں 2 بجے تک بیٹے کا انتظار کر رہی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا تو میری لیکن حال یہ ہے میری قوم کے جوانوں کے پاس ماں باپ کی خیریت پوچھنے کے لیے وقت نہیں. دوستوں کے ساتھ 2-2, 3-3 گھنٹے 4-4, 6-6 گھنٹے بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں، لیکن ماں باپ کی خیریت نہیں پوچھتے. بوڑھے ماں باپ اتنا منتظر ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا آئے گا تو مجھ سے بات کرے گا. بیٹا سیدھے منہ اپنی ماں سے بات نہیں کرتا، اپنے باپ سے بات نہیں کرتا، گفتگو نہیں کرتا. آج کل نوجوانوں کا حال یہ ہے، لوم چلا کر اگر 2000 روپے کما رہے ہیں، 500 روپے ماں کے ہاتھ میں لا کے رکھیں گے. اب ہفتہ بھر اس میں چلاؤ، 1500 میں موج مستی کریں گے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں نادان، تو آج اپنی ماں سے پیسے چھپاتا ہے، لیکن ذرا سوچ تو صحیح، کل ماں نے تجھ سے کچھ نہ چھپایا، ماں نے ہر چیز تجھے سامنے عیاں کیا. آج حال یہ ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے مٹھائی لاتا ہے تو چھپا کر ماں باپ سے لاتا ہے. میرے ماں باپ نہ دیکھ لیں. حال یہ ہے اگر بیوی کو عام دنوں میں ڈریس بنانا ہے، پیسے سسرال بھیجے جاتے ہیں اور وہاں سے سسرال کا نام کر کے پیسے جو ہے وہ ڈریس منگایا جاتا ہے. کیوں؟ ماں کو پتا نہ چلے، باپ کو پتا نہ چلے تو کس سے چھپا رہا ہے جس نے تجھ سے کچھ نہیں چھپایا. ارے کیا نہیں چھپایا، بلکہ جب تو نہیں ہوتا تھا اور گھر میں کوئی پھل آ جاتے تھے تو ماں چھپا کر تیرے لیے رکھتی تھی، جس نے ساری زندگی تیرے لیے چھپا کے رکھا. آج تو اس سے اپنی دولت چھپاتا ہے، آج تو اس سے اپنا مال چھپاتا ہے، آج تو اس سے تو اپنے پیسے چھپاتا ہے. سن لے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ اگر ماں باپ کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر کے 7 مرتبہ حج کرا دے تو بھی وہ اپنی ماں کا اتنا بھی حق ادا نہیں کر سکتا جو پیدائش کے وقت اس کی ماں کو جھٹکے لگے تھے، اس میں سے وہ ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. ایک جھٹکے کا. آج ماں باپ ہیں، لوگوں کو اہمیت نہیں ہے. ماں باپ ہیں تو اہمیت نہیں ہے. یہ کون لوگ ہیں جس کا چہرہ محبت سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ملے؟ کچھ چہرے وہ ہیں جو آپ کو ہر وقت ہر محفل میں نظر آئیں گے. آپ اسے دوستوں کا چہرہ کہہ سکتے ہیں، آپ اسے بھائی کا چہرہ کہہ سکتے ہیں، آپ اسے بیوی کا چہرہ کہہ سکتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ کوئی برا نہ مانے، ایک بیوی مر جائے دوسری بیوی کرو وہ بھی سگی بیوی ہوتی ہے، دوسری مر جائے تیسری کرو وہ بھی سگی بیوی ہوتی ہے. بیوی کبھی سوتیلی نہیں ہوتی. ایک بھائی مر جائے دوسرا بھائی ہوتا ہے، ایک دوست مر جائے دوسرا دوست بنایا جا سکتا ہے. لیکن وہ چہرہ جسے ماں اور باپ کا چہرہ کہتے ہیں، یہ چہرہ کبھی کائنات میں دوسرا نہیں ہو سکتا. خدا دوسرا نہیں ہو سکتا اور دوسرے ماں باپ نہیں ہو سکتے. کہنے کو تو آپ 50 کو ماں باپ کہیں، اللہ کی ذات مثال اور تمثیل سے پاک ہے. سمجھنے سمجھانے کے لیے دوسرا خدا نہیں ہو سکتا اور دوسری ماں باپ نہیں ہو سکتی. انسان جس سے پیدا ہوتا ہے وہی باپ ہوتا ہے، اور انسان جس کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، جس کے شکم سے باہر آتا ہے، وہ ماں ہوتی ہے. انسان زندگی میں 50 لوگوں کو ماں کہہ دے لیکن کوئی ماں نہیں ہو سکتی.
اس لیے کہ اللہ نے ماں کے سینے میں جو دل دیا ہے وہ دل خدا نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ یہ چہرے آج تمہارے درمیان ہے، آج تم لڑکیوں میں گرفتار ہو، دوستوں میں گرفتار ہو، لیکن سن لو، ماں باپ کی محبت اتنی خالص ہوتی ہے، اتنی خالص ہوتی ہے کہ جب جب تمہارا کوئی دل دکھائے گا اس وقت تمہیں اپنے ماں باپ کا پیار یاد آئے گا، لیکن اس وقت تو یہ چہرے تمہیں دیکھنا نصیب نہ ہوں گے۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے ماں باپ زمین کے اوپر حیات ہیں۔ اللہ میرے اور آپ سب کے ماں باپ کو عمر خضر عطا فرما، اور اللہ انہیں ہمیشہ خوش رکھے، ہم سے راضی رکھے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔